सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। समझ आ गई है? कॉल मुनक़ता होते ही वो इरफान से मुस्तफसिर हुआ जो वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। कहीं उनकी चाल ना हो। इरफान ने अंदेशा जाहिर किया। छोटी मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकती। उसे मजबूर भी तो किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इतना बच्चा नहीं हूं। लहजे का फर्क जानता हूं। फिर फिर ये कि सबको हाई अलर्ट कर दो। तुम इधर ही रहोगे। फिलहाल 4 बंदे तेरे साथ छोड़कर बाकियों को मैं साथ ले जा रहा हूं। तुम कॉल करके ड्यूटियों पर मौजूद आदमियों को फिल फौर बुला लो और अभी हेडक्वार्टर में मौजूद अफराद को 5 मिनट के नोटिस पर कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा कर लो। अपने लिए 4 आदमी अलहदा करके अभी से ड्यूटियों पर तैनात कर दो। गैस मास्क संतरियों के पास होने चाहिए। दुश्मन गैस के शेल भी फायर कर सकता है। अब शुरू हो जाओ। हरी अप। इरफान सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया जबकि आतिफ सिद्दीकी साहब का नंबर डायल करके उसे सूरत हाल से आगाह करने लगा। ठीक है, तुम कार्रवाई जारी रखो। सिद्दीकी साहब उसे ऑपरेशन की इजाजत देते हुए बोला और आतिफ ने थैंक्स कहकर फोन क्रैडल पर रखा और कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गया। मुख्तसर नोटिस पर तमाम वहां इकट्ठे हो चुके थे। उसके अंदर दाखिल होते ही तमाम अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए थे। उन्हें बैठने का इशारा करते हुए उसने इरफान से पूछा, तेरे साथ कौन कौन होगा? उसने जवाब दिया, अमीर, अख्तर, सगीर और सुहेल। ओके। अब यूं है कि दुश्मन हेडक्वार्टर की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही हम निकलेंगे ना, निगरानी करने वालों ने हमारा पीछा करना है। तुम छत पर चढ़ जाओ। शबे दीद ऐनक यानी नाइट विजन गोगल साथ ले जाना। ताकुब करने वाले को तुम आसानी से पहचान लोगे क्योंकि बाहर निकलते ही उन्होंने हमारा पीछा शुरू कर देना है। इमरान और इलियास हमसे 5 मिनट के बाद निकलेंगे। उन्हें तूने ताकुब करने वालों की निशानदही करवा देनी है और अगर उनका पता नहीं चलता है तो। वो इमरान और इलियास से मुखातिब हुआ, तब भी तुम दोनों ने 5 मिनट के बाद हमारे पीछे आ जाना है और अगर कोई नजर आ जाता है तो उनसे रास्ते में निबट लेना। बाकी तमाम ने सिर्फ इतनी बात जहन में रखनी है कि हम ब्लैक लीकवर्ड पर हमला करने जा रहे हैं। जहनी और जिस्मानी तौर पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना। और जिस जगह हमने हमला करना है वहां उनके 2 साथियों की लाशें पड़ी हैं जबकि 3 साथी मेजर रोहित के पास किसी नामालूम मुकाम पर हमारे हेडक्वार्टर पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। वो किसी भी टाइम अपनी जगह पर वापस पहुंच सकते हैं। अगर वो हमसे चंद मिनट भी पहले अपनी कोठी में पहुंच गए तो उसके बाद उनका हाथ आना शायद मुमकिन ना रहे। कोई सवाल? बात खत्म करते ही उसने पूछा, नो सर। तमाम बैक आवाज बोले थे। मेरे साथ इशफाक और जिशान होंगे। दूसरी कार में जुल्फकार, जफर और अफजल होंगे। जका, कयूम और नजर वैगन में होंगे जबकि इलियास और इमरान आखिरी कार में होंगे। सब ने बजरिया वायरलेस राब्ते में रहना है। अगर वायरलेस काम ना करे तो मुतबादिल राब्ते के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर लेना। अब चलो। तमाम सूरत से गैराज की तरफ बढ़ गए। अगले चंद मिनटों में उनकी कारें आंधी और तूफान की तरह टारगेट की तरफ रवां दवां थीं। आतिफ की कार सबसे आगे थी। उनके निकलने के 2 मिनट के बाद ही इलियास को अपनी सीट पर इरफान की आवाज सुनाई दी। एक मोटरसाइकिल सवार उनके ताकुब में चल पड़ा है। इलियास कार गेट से निकालते हुए मुस्तफसिर हुआ, उसे पहचानेंगे कैसे? तुम्हारी अपनी सवाबदीद पर है। यहां से ना तो उसकी नंबर प्लेट पढ़ी जा सकती है और ना ही हुलिया देख सकता हूं। बस इतना नजर आया है कि उसका रुख पहले मुखालिफ सिमत में था और ये हेडक्वार्टर के सामने से आहिस्ता रवि से गुजर रहा था। सर आतिफ की कार को देखते ही उसने अपना रुख बदली किया और रफ्तार बढ़ाते हुए उनके पीछे रवाना हो गया। ओके, थैंक्स, हम देख लेते हैं। ये कहते हुए इलियास ने रफ्तार बढ़ा दी। जल्द ही उन्हें एक मोटरसाइकिल सवार नजर आ गया। उसकी बदकिस्मती के इस वक्त रोड पर उसके अलावा और कोई मोटरसाइकिल सवार मौजूद नहीं था। उसे देखते ही इमरान ने कहा, यही है। अगर नजर आ गया है तो पकड़ लो। उनके कानों में आतिफ की आवाज गूंजी। ओके सर, वो दोनों बैक आवाज में बोले। आतिफ दोबारा मुस्तफसिर हुआ, वैसे यकीन तो कर लिया है ना कि अकेला ही है? इलियास ने जवाब दिया, जी सर, अकेला है। आतिफ ने कहा, फिर ठीक है, छाप लो। कार उसके करीब ले जाओ, इमरान ने कहा और इलियास रफ्तार बढ़ाते हुए कार उसके मोटरसाइकिल के करीब ले गया। टक्कर मारो, मगर ख्याल रहे बच गया तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखते जाओ। ये कहकर इलियास ने अचानक एक्सीलेटर दबाया। अगले ही लम्हे कार जोरदार अंदाज में मोटरसाइकिल के पिछले पहिए से टकराई।
سوار کے لیے ناممکن تھا کہ وہ موٹر سائیکل سنبھال پاتا۔ وہ اچھل کر ایک طرف جا گرا، جبکہ موٹر سائیکل بھی گھسیٹتی ہوئی دوسری طرف جا گری۔ وہ کسی گہری چوٹ سے بچ گیا تھا، اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی، لیکن عمران بھی اس کے کھڑے ہونے تک کار کا دروازہ کھول کر باہر آ چکا تھا۔ اندھا ہے، موٹر سائیکل چلانا نہیں جانتا تو اس پر بیٹھتا کیوں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ مسٹر، تم اپنی غلطی اس طرح نہیں چھپا سکتے۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ تیری تو… یہ کہہ کر عمران نے اس کے گریبان سے پکڑا۔ گھبرانے کے بجائے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ ہتھیار نکالنے لگا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب سے باہر آتا، عمران نے ایک جچا تلا ہاتھ اس کی کن پٹی پر دے مارا۔ ہتھیار نکالنے کی حسرت دل میں لیے وہ زمین پر لمبا ہو گیا۔ رات کے اس ٹائم ٹریفک کا رش نسبتاً کم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے وقت صرف ایک کار والا وہاں رکا تھا، مگر ان کو آپس میں الجھتا دیکھ کر وہ انہیں چھڑانے کے بجائے آگے بڑھ گیا۔ یوں بھی کراچی کے حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کسی بھی آدمی کے لیے ہمدردی کی جرت کرنا اپنے لیے مصیبتوں کے دروازے وا کرنے کے مترادف ہے۔ عمران نے پہلے اس کی تلاشی لے کر اس کی جیبوں کا سامان اپنی جیبوں میں منتقل کیا، اور اس کے بعد اسے گھسیٹ کر کار کی پچھلی نشست پر منتقل کیا، اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس ساری کاروائی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی الیاس نے کار آگے بڑھا دی۔ عمران اس آدمی کی بیلٹ نکال کر اس کے ہاتھ کسنے لگا، جبکہ الیاس موبائل پر عاطف کا نمبر ڈائل کرنے لگا کہ ان کے رکنے کی وجہ سے عاطف پارٹی کافی آگے نکل چکی تھی اور وائرلیس سے رابطہ ممکن نہیں رہا تھا۔ سر، آدمی ہمارے قبضے میں ہے۔ گڈ، بس اسے اپنی کار میں ہی رکھو، واپسی پر اس سے گپ شپ ہوگی۔ جی سر کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی اور کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے مطلوبہ مکان کی طرف بڑھ گیا۔ جلد ہی انہیں عاطف کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی۔ وہ تمام کو کاروائی کی عام ترتیب بتا رہا تھا۔ زکا، قیوم اور نظر مکان کی عقبی سمت چلے جاؤ۔ نظر کو باہر چھوڑ دینا۔ ذوالفقار اور ظفر مکان کے دائیں گلی میں جاؤ۔ افضل کو سامنے اتار دینا، وہ اندر نہیں جائے گا۔ ذوالفقار، تو نے بھی باہر ہی رہنا ہے۔ میں، ذیشان اور اشفاق سامنے سے جائیں گے۔ اور تم دونوں کہاں پہنچے ہو؟ آخر میں وہ الیاس پارٹی سے مستفسر ہوا۔ الیاس نے کہا، بس پہنچ گئے سر۔ دونوں بائیں سائیڈ کے مکان میں گھس جانا۔ اگر کوئی جاگ جائے تو کارڈ دکھا کر خاموش کر دینا۔ دونوں میں سے ایک ہی اندر داخل ہو، دوسرا اسی مکان میں رہے۔ ٹھیک ہے سر، اس مرتبہ عمران نے کہا۔ اسی وقت موڑ کاٹتے ہوئے الیاس نے کار اس مکان کے سامنے لا کھڑی کی۔ ہینڈ بریک کھینچتے ہوئے وہ بولا، آن لوکیشن سر۔ اوکے، آل اسٹیشن موو کرو۔ عاطف نے سب کو آرڈر پاس کیا۔ اس وقت وہ اس مکان کی سامنے کی دیوار کے قریب تھا۔ اچھل کر دیوار کا اوپری کنارہ پکڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اوپر پہنچ گیا۔ ذیشان اور اشفاق نے اس کی تقلید کی تھی۔ ایک طائرانہ نگاہ اندر دوڑاتے ہوئے وہ اندر کود گیا۔ نمبر 4 ان، اسے عمران کی آواز سنائی دی۔ 5 ان، یہ زکا تھا، اور اس کے بعد ظفر کی آواز آئی، 6 ان، ہم بھی ان ہو گئے ہیں اور تینوں اندرونی عمارت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ تمام نے باہر الرٹ رہنا ہے۔ اوکے سر، تمام بیک آواز بولے تھے۔ اشفاق نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، سر، یہاں ایک آدمی بے ہوشی کی حالت میں بندھا پڑا ہے۔ قیوم، سامنے آ کر بے ہوش آدمی کو سنبھالو۔ ظفر، تو نے اور عمران نے کھڑکیوں کا خیال رکھنا ہے، اور زکا چھت کی طرف متوجہ رہنا۔ تمام کی طرف سے اوکے ملتے ہی عاطف ذیشان اور اشفاق کے ساتھ اندر گھس گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ مختلف کمروں کی تلاشی لیتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں 2 سفید فاموں کی لاشیں پڑی تھیں۔ دونوں کے پچکے ہوئے سر ظاہر کر رہے تھے کہ ان کی موت سر پر لگنے والی ضربوں سے ہوئی تھی۔ خون آلود بٹ والی ایک کلاشنکوف بھی وہاں پڑی تھی۔ دونوں سفید فام برہنہ تھے۔ راجہ ذیشان مستفسر ہوا، سر، انہیں ننگا کر کے کیوں قتل کیا گیا ہے؟ بیڈ پر زنانہ لباس کے چیتڑوں کو دیکھو۔ عاطف نے اس کی توجہ بیڈ کی طرف مبذول کرائی، اور ان کی حالت کو دیکھو کہ قاتل نے انہیں کس بے دردی سے قتل کیا ہے۔ میں سمجھا نہیں سر۔ ان خبیثوں نے اپنی یہ حالت خود بنائی ہوگی، کسی مظلوم لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے۔ اوپر سے اس لڑکی کا کوئی قریبی وہاں پہنچ گیا جس نے ان کی یہ حالت بنائی ہے۔ سادہ الفاظ میں انہوں نے فاضل خان کی بیٹی کے کپڑے پھاڑے، اور اس سے پہلے کہ یہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہوتے، اسماعیل شاہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جو کچھ کیا، اگر اس وقت میں ہوتا تو شاید اس سے کچھ زیادہ ہی کرتا۔ بہرحال اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ میرا خیال ہے وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، اور ان کی آمد سے پہلے ہمیں مورچہ بند ہو جانا چاہیے۔ سر، اسماعیل شاہ تو فاضل خان کا دشمن۔ راجے، یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال چلو۔ عاطف نے اس کا سوال مکمل نہیں ہونے دیا تھا۔
باہر نکلتے ہی وہ قیوم کے پاس پہنچا جو بندے ہوئے آدمی کے پاس موجود تھا۔ میرا خیال ہے یہ چوکیدار ہے، اشفاق نے خیال ظاہر کیا۔ ایسا ہی ہے، عاطف نے کہا۔ یوں کرو، تم اس کا لباس اپنے کپڑوں کے اوپر پہن کر گیٹ پر چلے جاؤ۔ اگر ان کے لیے گیٹ نہ کھولا گیا تو شاید وہ چوکنے ہو جائیں۔ میں انہیں مکان کے اندر گھیرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ کر اشفاق نے اس کا لباس اتارنے کے لیے اس کی بندشیں کھول دیں۔ سر، اس کی شلوار سے تو آزار بند نکال کر اسے باندھا گیا ہے، تو یار دوبارہ ڈال دو، عاطف ہنستے ہوئے بولا، اور اشفاق سر ہلاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چوکیدار کی نسبت اشفاق کا بدن چھریرا تھا، اور اس وجہ سے اسے اپنے لباس کے اوپر بھی اس کے کپڑے فٹ آ گئے تھے۔ زکا، اسے باندھ دو۔ عاطف نے چوکیدار کے برہنہ وجود کی طرف اشارہ کیا، اور زکا نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک پتلی سی ڈوری نکالی اور اس کے ہاتھ پاؤں جکڑنے لگا۔ وہ بمشکل اسے جکڑ کر فارغ ہوا تھا کہ افضل کی آواز سنائی دی، سر ایک کار آ رہی ہے، میرا خیال ہے اس میں ہمارے مطلوبہ آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، الرٹ رہو، اگر بھاگنے کی کوشش کریں تو کار کے پہیوں پر فائر کرنا ہے۔ افضل کو کہہ کر وہ اشفاق سے مخاطب ہوا، اشفاق، گیٹ کھولتے وقت کوشش کرنی ہے کہ ان کا سامنا نہ ہو۔ جانتا ہوں سر، اشفاق نے کہا، اور عاطف دیوار کے ساتھ لگی قد آدم باڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ذیشان اور زکا پہلے سے پوزیشن میں تھے۔ کار کے گیٹ کے سامنے رکتے ہی اشفاق نے گیٹ کھول دیا تھا۔ گیٹ کے ایک پٹ کو مخالف جانب دھکا دے کر وہ دوسرے پٹ کی آڑ میں ہو کر اس نے دوسرا پٹ بھی کھول دیا۔ وہ اشفاق پر توجہ دیے بغیر اندر گھستے چلے آئے۔ ڈیوی پارٹی بمشکل ہوٹل کی پارکنگ تک پہنچے تھے کہ روہت کی کال آ گئی۔ یس، اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ میرے ایجنٹ نے رپورٹ دی ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے 3 گاڑیاں نکل کر بڑی تیز رفتاری سے لیاقت آباد کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ وہ ان کے تعاقب میں ہے۔ میرا خیال ہے موقع اچھا ہے، ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر پر حلہ بول دینا چاہیے۔ صرف پسٹل کے ساتھ تو ہم ان کے ہیڈ کوارٹر پر حلہ نہیں بول سکتے۔ کوئی پولیس چوکی نہیں ہے بھائی، سی آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہیڈ کوارٹر میں 2-3 بندوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ روہت اپنی تجویز پر مصر رہا۔ اچھا ایسا ہے، تم اپنے آدمیوں کے ہمراہ وہاں پہنچو، ہم بھی زیادہ سے زیادہ گھنٹے پون گھنٹے میں ضروری سامان لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے 2 آدمیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتا ہوں، مزید 2 کو بھی وہیں بلا لیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پہنچتے ہی کاروائی شروع کر دیں گے۔ اور ڈیوی نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی کالر مستفسر ہوا، روہت تھا سر؟ ڈیوی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بتا رہا تھا کہ سی آئی کے آدمی 3 گاڑیوں میں سوار اپنے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر لیاقت آباد کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ ہم ان کی غیر موجودگی میں ہیڈ کوارٹر پر حلہ بول دیں۔ جیمس نے مشورہ دیا، سر کیوں نہ ہم بھی سیدھے وہیں پہنچے؟ مینڈی اور روڈز ضروری سامان لے کے وہاں آ جائیں گے۔ گڈ، یہ بہتر ہے، ڈیوی نے اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ روڈز کو کال کر کے سی آئی کے ہیڈ کوارٹر کا ایڈریس سمجھا دو، انہیں کہنا بے ہوشی کے شیل فائر کرنے والی گنیں، شیل اور ضروری اسلحہ لیے وہاں پہنچ جائیں، اور کالر گاڑی موڑ لو۔ کالر نے سر ہلاتے ہوئے یو ٹرن سے کار موڑ لی۔ سر، دونوں کے موبائل پہ گھنٹی جا رہی ہے مگر اٹینڈ نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے ڈرنک کر کے سوئے ہیں۔ سر، فاضل خان کی بیٹی کے ساتھ گلچھرے نہ اڑا رہے ہوں، کالر نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ڈیوی ان دونوں کی بات کا جواب دیے بغیر اپنا موبائل نکال کر انہیں کال کرنے لگا، مگر اس کی کال بھی دونوں میں سے کسی نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ کالر سے مخاطب ہوا، کار دوبارہ پیچھے موڑ لو ورنہ لیٹ ہو جائیں گے، اور کالر نے جی سر کہتے ہوئے دوبارہ یو ٹرن سے گاڑی موڑ لی۔ سر، چوکیدار کو کیوں نہ بتا دیں؟ اچانک جیمس کے دماغ میں اچھوتا خیال آیا، مگر ڈیوی کی اس بات نے اس کی خوشی کافور کر دی کہ اس کا موبائل نمبر نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس ہے؟ اور وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کالر اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے بولا، سر، سی آئی کا رخ بھی لیاقت آباد کی طرف ہے اور ہمارا ٹھکانہ بھی وہیں ہے کہیں۔ بے وقوف، سی آئی کا رخ اگر ہمارے ٹھکانے کی طرف ہے بھی صحیح تو وہ راستے میں ہی ہوں گے، جبکہ تمہارے سورما کافی دیر سے فون اٹینڈ نہیں کر رہے۔ سوری سر، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، دھیان رکھا کرو۔ باقی سی آئی اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ بلیک لیکوڈ پر ہاتھ ڈال سکے۔ یہ تو ہے سر، کالر تیزی سے بولا۔ اس کے بعد اپنے ٹھکانے تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ کوٹھی سامنے پہنچتے ہی ہارن بجانے سے پہلے گیٹ کھل گیا۔ کار پورچ میں روک کر وہ سرعت سے نیچے اترے۔ انہیں جلد از جلد واپس پہنچنا تھا۔ وہ بمشکل کار کے دروازے بند کر پائے تھے کہ اچانک ایک کڑکتی آواز ان کے کانوں میں پڑی، ہینڈز اپ۔ اگر کسی کا ہاتھ بھی اس کی جیب کی طرف بڑھا تو وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ اپنی جانب اٹھتے ہوئے خوفناک دہانے کے پسٹل دیکھتے ہی ان کے ہاتھ میں کانے کی انداز میں سر سے بلند ہو گئے تھے۔ مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں۔ غلط فہمیاں زیادہ دیر قائم نہیں رہا کرتی برادر،
بولنے والا لا محالہ عاطف تھا۔ ان کے نزدیک پہنچ کر اس نے راجا کو اشارہ کر کے کہا، ان کی تلاشی لو۔ ٹھہرے مسٹر، ڈیوی کا لہجہ کافی سخت تھا، کیا آپ وارنٹ لائے ہیں؟ یہ نہ ہو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں، ہم امریکی شہری ہیں اور تمہارے امریکہ کی تو راجہ ذیشان کے بھرپور تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ مہارت سے ان کی تلاشی لینے لگا۔ اس کی جیب سے گلاک 18 نکلا، باقی دونوں کے پاس روگر MP9 سیمی آٹومیٹک پسٹل نکلے۔ تو شریف لوگ یہ ساتھ پھراتے ہیں۔ عاطف گلاک 18 راجہ کے ہاتھ سے لیتا ہوا مستفسر ہوا۔ ان پسٹلز کا اجازت نامہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا فون کرنا چاہوں گا، آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ عاطف نے پوچھا، تمہارا نام؟ وہ جلدی سے بولا، اسٹیفن ڈیوڈ۔ تو ڈیوڈ صاحب، میں اپنی غلط فہمیاں دور نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بقلم خود فون پر آپ کی دھمکیاں سن چکا ہوں۔ آپ فی الحال فون کا چکر چھوڑیں اور چلیں تاکہ آپ کی ملاقات سیٹ فاضل سے کرائی جائے۔ اس طرح کم از کم آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ CIA کے شکنجے میں آئے مجرم کو چھڑانا یا کوئی نقصان پہنچانا کیا معنی رکھتا ہے۔ سر پلیز صرف ایک فون، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار۔ اشفاق جو گیٹ بند کر کے وہاں پہنچ چکا تھا، اس کی بات پورا ہونے سے پہلے اس کے کولوں پر ٹھوکر رسید کرتا ہوا بولا، ہم اس کے علاوہ بھی تجھے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ٹھوکر کھا کر وہ بمشکل خود کو گرنے سے بچا سکا تھا۔ بری بات ہے اشفاق، امریکیوں کو مارنا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ CIA کو دہشت گرد بنانا چاہیں گے۔ عاطف کا لہجہ طنز کی گہری کاٹ لیے ہوئے تھا۔ اور یہ جو دنیا میں کسی کو نہیں بخشتے، یہ بھی غلط بیانی ہے۔ عاطف اشفاق کی تردید کرتے ہوئے بولا، اسرائیلیوں کو یہ کچھ بھی نہیں کہتے، اور رحم دلی کس کو کہتے ہیں؟ شاید اس سلوک کی جواب دہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ ڈیوی کے لہجے میں ابھی تک امریکی ہونے کا غرور جھلک رہا تھا۔ عاطف نے کہا، انہیں ہتھ کڑیاں لگاؤ، باقی گپ شپ گیسٹ ہاؤس میں جا کر کریں گے۔ چند لمحوں کے بعد انہیں ہتھ کڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ اسی وقت موبائل پر کال ریسیو ہونے لگی۔ عاطف صاحب، مسٹر ڈیوڈ کے موبائل پر کال آ رہی ہے۔ راجہ ذیشان نے عاطف کو متوجہ کرتے ہوئے ایک قیمتی ساخت کا موبائل عاطف کی سمت بڑھایا۔ کانٹیکٹ نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ یس، عاطف نے کال ریسیو کی۔ مسٹر ڈیوی، میں روہت بات کر رہا ہوں، آپ شاید میرا نمبر سیو نہیں کر سکے ہیں۔ عاطف نے یس ہی اس انداز میں کہا تھا کہ وہ تعارف کروانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پہچان لیا ہے۔ عاطف نے انگلش میں بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو ڈیوی جیسا بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کوشش یہ بھی تھی کہ وہ مختصر بات کر کے روہت سے کچھ اگلوا لے، مگر اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ روہت مستفسر ہوا، آپ کی آواز کچھ بدلی سی ہوئی ہے۔ مسٹر روہت، میں فرینک بات کر رہا ہوں۔ ڈیوی صاحب واش روم میں ہیں۔ عاطف نے پینترا بدلا۔ تیاری تو مکمل کر لی ہے نا؟ روہت کے سوال سے اسے یقین ہو گیا وہ اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، بالکل۔ ڈیوی کو بتاؤ ہم جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور شدت سے آپ لوگوں کے منتظر ہیں۔ آپ کے ہمراہ کتنے بندے ہیں؟ عاطف نپی تلی گفتگو کر رہا تھا۔ ہم 3 ہی ہیں، اگر کہتے ہو تو مزید ساتھی بلا لیتا ہوں۔ ڈیوی صاحب آتا ہے تو پوچھ کے بتاتا ہوں۔ عاطف نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اسے اسماعیل شاہ کی گفتگو یاد آ گئی تھی۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ روہت اور ڈیوی گروپ مل کر CIA ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ گویا را اور بلیک لیکوڈ نے ایکا کر لیا تھا۔ روہت نے کہا، میں منتظر ہوں۔ ویسے میجر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈیوی صاحب تو کافی پر امید ہیں۔ کیا بات کرتے ہو مسٹر فرینک، تم دیکھنا ہم انہیں چونٹی کی طرح مسل دیں گے۔ اچانک عاطف کے قریب کھڑا ڈیوی زور سے چلایا، مسٹر روہت، یہ عاطف ہے۔ گو اس کے نتیجے میں اسے راجے کا ایک زوردار تھپڑ برداشت کرنا پڑا، مگر وہ روہت پارٹی کو بچا گیا تھا۔ او مسٹر عاطف، ایکسیلنٹ۔ روہت کے لہجے میں تحسین کا عنصر نمایاں تھا۔ گویا تم نے ڈیوی کو ڈھونڈ نکالا۔ ویسے تم جیسے دشمن کی موت پر مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں میجر صاحب کہ کہانی میں کوئی رد و بدل کر میرا مرنا ابھی بنتا نہیں ہے۔ گڈ بائے مسٹر عاطف، میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی سامنا ہو جائے۔ کہتے ہوئے روہت نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عاطف ڈیوی سے مخاطب ہوا، مسٹر ڈیوڈ، تمہاری راہ کے ایجنٹ سے ہمدردی کوئی جچ نہیں رہی۔ شاید تیرا خیال ہو کہ وہ تجھے رہا کرانے کی کوشش کرے گا، تو میرا مشورہ ہے یہ خوش فہمی دل سے نکال ہی دو تو بہتر ہے۔ جواباً ڈیوی خاموش ہی رہا تھا۔ عاطف نے موبائل نکال کر عرفان کا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، عرفان، اس نمبر کو انڈر آبزرویشن رکھو، یہ میجر روہت کا نمبر ہے اور وہ گیسٹ ہاؤس کے نزدیک ہی کہیں موجود ہے۔ اس نے پوچھا، اس پر ہاتھ ڈالنا ہے سر؟ نہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں۔ وہ بمشکل رابطہ ختم کر پایا تھا کہ ایک مرتبہ پھر موبائل کی گھنٹی بجی۔
وہ عمران کا موبائل تھا۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر کہا، سر، راہ کے آدمی کا موبائل بج رہا ہے اور غالباً میجر روہت کا ہی نمبر ہے کہ کانٹیکٹ کے نام میں میجر صاحب لکھا ہوا آ رہا ہے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر عاطف نے کال ریسیو کی۔ میجر صاحب، حکم کرو۔ مسٹر عاطف، تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ میجر روہت کی آواز سے جھلکتا غصہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے استہزائی لہجے میں کہا، کیا بھگوان سے بھوش یعنی مستقبل میں جھانکنے کی شکتی لے لی ہے؟ جواباً کچھ کہے بغیر میجر روہت نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ذیشان نے کہا، سر، اسے پھانسنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ لمحہ بھر پہلے اسے ٹھوکر لگ چکی تھی، اب اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا، اور وقت ضائع کرنے کا میں قائل نہیں۔ اب یوں کرو کہ لاشیں بھی اٹھوانی ہیں اور اپنا ہلکا سا سراغ بھی نہیں چھوڑنا۔ سر، لاشیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، راجہ ذیشان نے مشورہ دیا۔ مقصد ہر قسم کا سراغ ختم کرنا ہے، تو میرا خیال ہے انہوں نے کافی بارود اکٹھا کر رکھا ہوگا۔ وہی بارود مکان کو اڑانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ باقی دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی کام کی چیز ہوئی تو ساتھ لے چلیں گے، ورنہ جلنے دو سب کچھ۔ اچھا مشورہ ہے، عاطف نے تحسین آمیز لہجے میں سر ہلایا۔ اشفاق، عمران اور راجہ کوٹھی کی تلاشی لو، باقی تمام اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، اور ہاں راجے، ان کاروں کو بھی جلا دینا۔ عاطف نے اندرونی عمارت کی طرف جاتے ہوئے ذیشان کو آواز دے کر کہا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے اندر گھس گیا۔ نظر، ویگن کوٹھی کے سامنے لے آؤ۔ وائرلیس ریسیور کان میں لگاتے ہوئے اس نے کوٹھی کی عقبی سمت میں موجود نظر خان کو آواز دی۔ نظر بولا، آیا سر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قیدیوں کو ویگن میں منتقل کر چکے تھے۔ چوکیدار کو بھی انہوں نے ویگن میں لاد دیا تھا، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ریسیور سے ذیشان کی آواز ابھری، سر، ان سے تجوری کا نمبر پوچھیں۔ مسٹر ڈیوی، تجوری کا نمبر کیا ہے؟ ایک لہجہ سوچنے کے بعد ڈیوی نے تجوری کا نمبر دہرا دیا تھا۔ سن لیا ہے؟ عاطف نے ذیشان سے پوچھا۔ جی سر، نمبر درست ہے۔ 15 منٹ کے بعد تلاشی لینے والے تینوں باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں 2 بیگ پکڑے ہوئے تھے جن میں لازماً اہم سامان تھا۔ اوکے سر، اب چلیں، ٹائم بم فٹ کر دیے ہیں۔ ایک ایک بم دونوں کاروں میں بھی فٹ کر دیا ہے۔ گیس والو بھی کھول دیا ہے تاکہ آگ خوب بھڑک سکے۔ لاشوں کے کمرے میں 2 بم نصب کیے ہیں تاکہ کسی کی شناخت نہ ہو سکے۔ گڈ، کہہ کر وہ نظر سے بولا، چلو نظر۔ نظر نے سر ہلاتے ہوئے ویگن آگے بڑھا دی۔ باقی تمام کاریں ان کے پیچھے چل پڑیں۔ گو سب اپنی جگہ الرٹ تھے، مگر اس کے باوجود عاطف انہیں نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں۔ میجر روہت گیسٹ ہاؤس کے دائیں بائیں کہیں گھوم رہا ہے، ممکن ہے وہ واپس چلا گیا ہو، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے۔ ڈیوی پارٹی کے نکلتے ہی روہت کو کرشنا کی کال موصول ہوئی۔ یس، اس نے کال اٹینڈ کی۔ سر، 3 گاڑیاں سی آئی ہیڈ کوارٹر سے نکلی ہیں۔ سب سے اگلی گاڑی میں عاطف موجود ہے اور میں اس وقت ان کے تعاقب میں ہوں۔ ان کا رخ لیاقت آباد کی طرف ہے۔ میں نے آپ سے پوچھے بغیر ان کا تعاقب شروع کر دیا ہے کہ کہیں یہ غائب نہ ہو جائیں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ان کے تعاقب میں رہتا ہوں، ورنہ واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہوں۔ عاطف کو اچھی طرح پہچان تو لیا تھا نا؟ سر، کار کی اندرونی لائٹ آن تھی، مجھے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں لگی، اسی کی وجہ سے تو میں نے تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم تعاقب جاری رکھو، میں نگرانی کے لیے کسی اور کو بھجوا دیتا ہوں، مجھے اپ ڈیٹ رکھنا۔ اور پھر کرشنا کی ٹھیک ہے سر سنتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر کے ڈیوی کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر کے وہ رندھیر کی طرف متوجہ ہوا۔ رندھیر، ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کیا سر؟ کرشنا اور شنکر سی آئی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی پر مامور تھے۔ شنکر کو بلانے کے بعد ہم اس کی جگہ دوسرا بندہ نہیں بھیج سکے ہیں۔ رندھیر نے کہا، سر، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ رات کے اس ٹائم باہر نکلے گا؟ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے عاطف فاضل خان سے حاصل کی ہوئی کسی معلومات کے بل پر چھاپا مارنے جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، مگر کہاں؟ ان کا رخ لیاقت آباد کی طرف ہے، اور بلیک لیکوڈ کا ٹھکانہ بھی لیاقت آباد میں ہی کہیں ہے۔ نہیں، روہت نے انکار میں سر ہلایا، فاضل خان ان کے ٹھکانے سے ناواقف ہے۔ سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فاضل کو کسی دوسرے ٹھکانے پر منتقل کر رہے ہوں۔ شنکر نے لقمہ دیا۔ ممکن ہے۔ بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال چلتے ہیں سی آئی ہیڈ کوارٹر کی خبر لے لیں۔ آج مہاراج پاشا کی موت کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ روہت جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رندھیر اور شنکر نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ سر، ویسے عاطف تو کسی دوسری جگہ پہنچا ہوا ہے، اور ہمارا اصل مقصد تو اسے اغوا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں سی آئی ہیڈ کوارٹر پر ہلہ بولنا مناسب رہے گا۔ میرا خیال ہے عاطف پارٹی جلد لوٹ آئیں گے، اور بالفرض وہ نہیں لوٹتے تب بھی سی آئی ہیڈ کوارٹر پر ہلہ بولنا بلیک لیکوڈ کا مقصد پورا کرنے کے لیے ہے، اور بلیک لیکوڈ کوئی عام تنظیم نہیں ہے۔
ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے ہم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سر۔ رندھیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر سی آئی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے اس جگہ پر حملہ بھی کیا جائے جہاں عاطف اس وقت موجود ہے تو شاید ہم انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ روہت نے کہا، ہیڈ کوارٹر کی تباہی کی رپورٹ اسے فی الفور مل جائے گی اور وہ واپس لوٹنے کی کرے گا۔ اس وقت اس سے نبٹ لیں گے۔ کرشنا یوں بھی ان کے تعاقب میں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں روڈ کے اوپر ہی ان پر حملہ کرنا پڑے۔ بہرحال یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ دوران گفتگو وہ ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ گئے تھے۔ شنکر مستفسر ہوا، سر میں اپنی بائک لے لوں یا آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں؟ ضرورت پڑ سکتی ہے، روہت نے جواب دیا اور شنکر سر ہلاتا ہوا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ پارکنگ سے باہر آتے ہی روہت نے رندھیر کو رفتار بڑھانے کو کہا۔ وہ ڈیوی پارٹی سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد رندھیر سی آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک مناسب جگہ پر کار پارک کر چکا تھا۔ سر میرا خیال ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ ایسا ہی ہے، بہرحال میں پوچھ لیتا ہوں وہ کدھر پہنچے ہیں۔ روہت موبائل نکال کر ڈیوی کو کال کرنے لگا اور پھر جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ ڈیوی پارٹی سی آئی کے نرغے میں آ گئے ہیں اس نے رابطہ منقطع کرنے میں دیر نہ لگائی۔ رندھیر، تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی وہ خاموش بیٹھے رندھیر سے مخاطب ہوا کہ بلیک لیکوڈ سی آئی کے شکنجے میں آ گئی ہے۔ جی سر، واپس چلو، اب یہاں ٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور رندھیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپسی کا قصد کیا جبکہ روہت کرشنا کا نمبر ڈائل کرنے لگا اور پھر دوبارہ عاطف کی آواز سن کر اس کا دماغ کھولنے لگا تھا۔ بلیک لیکوڈ کے مقابلے میں کرشنا کا پکڑا جانا اسے زیادہ گراں لگا تھا۔ موبائل آف کر کے اس نے روڈ کے ساتھ گزرنے والی گندی نالی میں اچھال دیا اور رندھیر سے موبائل لے کر اس نے شنکر کا نمبر ڈائل کیا اور اس کی جی سر سنتے ہی بولا، شنکر سیدھے نمبر 3 میں پہنچو، واپس اپنے کمرے میں نہ جانا، اپنا کنیکشن بھی فی الفور بدلی کر لو، لیکن اس سے پہلے تمام کو کنیکشن بدلی کرنے کا بتا کر نمبر 3 میں پہنچنے کا بتا دو۔ بنا کوئی سوال پوچھے اس نے اوکے کہا اور روہت نے وہ موبائل بھی بند کر کے نالے میں اچھال دیا۔ سر اگر کرشنا ان کے ہاتھ آ گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں نمبر 3 پر اکٹھے ہونا چاہیے۔ وہ اس ٹھکانے کو جانتا ہے اور ہم وہاں 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ تمام کے اکٹھا ہوتے ہی وہاں سے نمبر 5 کو کوچ کریں گے جس سے صرف ہم دونوں واقف ہیں۔ باقی بات چیت نمبر 5 میں ہی ہوگی۔ اور اس کی بات پر رندھیر سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ یہ ہے میرا غریب خانہ، اسماعیل اپنے کوارٹر کے سامنے بائک روکتے ہوئے بولا۔ ویسے تمہارا دیکھا بھالا ہے کہ پہلی ملاقات یہیں پہ ہوئی تھی۔ ہاں، کافی تھپڑ کھائے تھے یہاں، ہنا اس کی پیٹھ میں گھونسا رسید کرتے ہوئے بولی اور اسماعیل کہا لگا کے ہنس پڑا۔ زہر لگ رہی ہے تمہاری ہنسی۔ ہنا کا غصہ سراسر مصنوعی تھا۔ پتا ہے چندا، تم میرے لیے سانپ کے منہ میں چھچھوندر ثابت ہوئی تھی۔ اغوا کرنے کے بعد میں خود ہی تیرا دیوانہ ہو چلا تھا اور یہی وجہ تھی تجھے پیٹنے کی۔ میں سمجھ تو گیا تھا کہ یہ اغوا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا تباہ کن ہوگا۔ یہ چچوندر کسے کہا اور تباہ کن سے تیری کیا مراد ہے ہاں؟ ہنا نے آنکھیں نکالی۔ وہ کوارٹر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اسماعیل نے موٹر سائیکل برآمدے میں کھڑی کر کے اندرونی دروازہ کھولا اور وہ اندر گھس گئے۔ چچوندر تو خیر تم ہو، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گلے میں پھنس گئی ہو، نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ… کہتے ہوئے اسماعیل نے ہنا کے تیور دیکھے تو جلدی سے کہا، اور نہ ہی چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ ہنا کی دلکش ہنسی سے گونج اٹھا تھا۔ ڈرپوک ہنا کے لہجے میں دنیا جہاں کی چاہت سموئی ہوئی تھی۔ اچھا مس بہادر، یہ بتاؤ کہ جب وہ خبیث تمہاری کوٹھی میں گھسا تو تمہارے محافظ کہاں تھے؟ پاپا اور نورل چاچا کی گرفتاری کے بعد تمام فرار ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف چوکیدار اور رمضان چاچا موجود تھے، اور میرا خیال ہے ان دونوں کو بھی اس کمینے نے مار دیا ہوگا۔ ماسی خیرہ کو تو اس نے میری آنکھوں کے سامنے گولی ماری تھی۔ البتہ مما کے متعلق بھیا کہہ رہے تھے کہ وہ محفوظ ہے۔ ہنا کی غزالی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ میری ماں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ جو میری چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، میری خاطر پوری پوری رات جاگ کر گزار دیتی تھی، جس کی دعاؤں کا مرکز میں تھا، جس کی خوشیوں کا محور میں تھا، وہ میرے سامنے تڑپتی رہی اور میں دیکھتا رہا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ ایک ایسے بیٹے کی ماں تھی جو اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس کے رونے پر اسماعیل کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ شاہ جی، ہنا تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت بری ہوں، ہے نا؟ تجھے رلا دیا۔ اسماعیل اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتا ہوا بولا، نہیں،
تیرا باپ برا ہے اور اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کب تک یہ غلیظ لباس پہننا پڑے گا؟ ہنا نے صفائی سے موضوع بدلا۔ کیا ہے، اتنی تو اچھی لگ رہی ہو۔ اسماعیل بھی شاید اس موضوع سے فرار چاہتا تھا۔ جلدی کوئی کپڑے لا دو ورنہ کیا؟ وہ روحانسی ہو کے بولی، پلیز شاہ جی، مجھے ان سے کراہت آتی ہے، اور نہیں تو کوئی اپنا سوٹ ہی دے دو۔ اچھا ادھر آؤ۔ اسماعیل اسے لے کر کمرے میں موجود واحد الماری کی طرف بڑھا اور قریب جا کر کہا، اسے کھولو، تم سچ مچ اپنے کپڑے۔ اس نے روانی میں کہتے ہوئے الماری کے پٹ کھولے، مگر الماری میں لٹکے زنانہ سوٹ دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ الماری زنانہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی اور تمام کپڑے شوخ آسمانی رنگ کے تھے۔ شاہ جی یہ کیا؟ وہ حیرانی پر قابو نہ پا سکی۔ اتنے سارے سوٹ یہ کس کے ہیں؟ اسماعیل شاہ اطمینان سے بولا، تمہارے۔ تجھے کیسے پتا تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ اور پھر یہ کہ شوخ آسمانی میرا فیورٹ کلر ہے؟ اس کی حیرانی سوا ہو گئی تھی۔ یہ تو میں نے اپنی تسکین تباہ کے لیے لائے تھے۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ اصل میں تمہارے ساتھ یہ رنگ بہت جچتا ہے نا۔ جب تجھے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو نے اسی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب جب کبھی بازار جانا ہوتا ہے تو میں ایک دو سوٹ لے آتا ہوں، حالانکہ جانتا ہوں ہم ندی کے دو کنارے ہیں، مگر پھر بھی۔ کیوں؟ ندی کے دو کنارے کیوں ہیں؟ وہ شدت جذبات سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ جب میں تجھے اپنانے کو تیار ہوں تو پھر تجھے کاہے کی فکر؟ نہ مجھے گھر والوں کی پرواہ ہے اور نہ دنیا کی۔ کہنے کی حد تک آسان ہے۔ اسماعیل کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ آزما کے دیکھ لو۔ ہینا کے لہجوں میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آزمانے کی ضرورت نہیں ہے چندا۔ جلد ہی تیرے سامنے یہ سوال اٹھنے والا ہے کہ اپنے باپ کو اس بے دردی سے قتل کرنے والے کو اپنانا چاہو گی یا اسے پھانسی کے تختے پر لٹکتا دیکھنا چاہو گی؟ شاہ جی، اور کوئی صورت نہیں نکل سکتی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دور، بہت دور چلے جائیں؟ دیکھو، پاپا خفیہ پولیس کی قید میں ہیں اور جہاں تک میرا اندازہ ہے ان کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ پاپا کی ملک دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر انہیں سزا ہو گئی تو تمہارا انتقام ویسے ہی پورا ہو جائے گا۔ اگر بچ گئے تب بھی میری جدائی ان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی ان سے ملنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ ہمیشہ تمہاری خدمت کروں گی۔ جیسے رکھو گے رہ لوں گی۔ میں کھانا بنانا بھی سیکھ لوں گی۔ تیرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا کروں گی۔ بس ایک چھوٹا سا گھر، میں اور تم، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اسماعیل نے دونوں ہاتھوں میں اس کا معصوم چہرہ تھاما۔ چند لمحے اس کی غزالی آنکھوں میں جھانکنے کے بعد وہ لاچاری سے بولا، کاش ایسا ہو سکتا۔ کاش تیری یہ خواہش پوری کرنا میرے بس میں ہوتا۔ کاش میں دنیا جہاں کی خوشیاں تیرے قدموں میں ڈھیر کر سکتا۔ کاش میں تیری راہوں کے کانٹے اپنے دامن میں بھر سکتا۔ چندا، بس میں یہ خواہش کر سکتا ہوں، اور خواہشیں ہوتی ہی وہی ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ اس کے چہرے پر جہاں بھر کا دکھ سمٹ آیا تھا۔ زندگی اس سے عجیب امتحان لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے اذیت بھری سسکی نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا پتہ کتنی بار مارے گی؟ میں فقط زندگی سے ڈرتی ہوں۔ موت تو ایک بار مارے گی۔ اسماعیل سے اور کچھ نہ بن پایا تو وہ بولا، کپڑے بدلی کر لو، اور یہ کہہ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا، اور پھر اس وقت واپس آیا جب ہنا نے لباس تبدیل کر کے اسے آواز دی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ہنا نے ماحول میں چھائی اداسی کو دور کرنا چاہا۔ آئینہ دیکھ لو، مجھ سے پوچھنا ضروری ہے۔ میرا آئینہ تو آپ ہیں۔ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ سیدھی طرح بتلاؤ نا، یہ کپڑے آج اپنی خوش بختی پر ناز کر رہے ہوں گے۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، شاہ جی، کیا سارے مرد تمہاری طرح جھوٹے ہوتے ہیں؟ جب میری بات پر یقین نہیں ہے تو پوچھتی کس لیے ہو؟ وہ مسکرائی، یقین تو ہے، لیکن بار بار تمہارے منہ سے سن کر اچھا لگتا ہے۔ اسماعیل چارپائی پر لیٹتا ہوا بولا، اچھا فضول باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے بھی دوسری چارپائی سنبھال لی۔ گھر جانا ہے یا عاطف صاحب کے پاس جانا ہے؟ فیصلہ کر لو، کیونکہ چند گھنٹے آرام کے بعد میں تجھے چھوڑنے جاؤں گا۔ بھول ہے تمہاری، میں نے یہیں رہنا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں کرنا، سمجھی؟ ٹھیک کب تھا؟ وہ تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ اگر تم نہیں گئی تو صبح مجھے کہیں جانا پڑے گا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اسماعیل زچ ہو کے بولا، اچھا فی الحال تو مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، اور غلطی سے بھی عاطف یا اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ یاد رکھنا اگر تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تو خود کو نقصان پہنچا سکتا ہوں نا۔ اور مجھے تیری قسم، اگر تو نے اپنے بھیا وغیرہ کو بلایا تو میں لڑ کر جان دے دوں گا، مگر گرفتار ہونا مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔
اس کی جانب کروٹ بدلتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، کیا مجھ پر اعتبار اٹھ گیا ہے جو دھمکیاں دینی شروع کر دیں؟ اعتبار نہ ہوتا تو کبھی بھی تیری موجودگی میں نہ سوتا۔ تنبیہ تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے خیال میں تم میرا فائدہ چاہتی ہو، مگر مجھے اس فائدے سے نقصان ہی ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اچھا بابا اچھا، جو ہو گیا وہ معاف کر دو، آئندہ کے لیے میری توبہ جو تیرے کسی کام میں دخیل ہوئی۔ اسماعیل نے کہا، اب آرام سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، تو کیا میرے اس طرح کرنے سے آپ کو نیند نہیں آئے گی؟ نیند کس کافر کو نہیں آئے گی بی بی، اصل میں عادی نہیں ہونا چاہتا۔ بہانے بازی میں تو کمال حاصل ہے۔ ہنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے ہنا، میں نہیں جانتا کہ تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو، ایک عجیب گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہوں۔ تجھ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں پر نہیں کر سکتا۔ تجھے برباد کرنا چاہا کہ فاضل خان کو ذکر پہنچاؤں مگر ناکام رہا، اپنی نظروں ہی سے گر گیا۔ تنگ آ کر تجھے قتل کرنے کا سوچا پر جرت ہی نہ ہوئی۔ تیری وجہ سے 2 دفعہ گرفتار ہوتے ہوتے بچا پر کوئی سبق نہ سیکھا، اور ایک دفعہ پھر تجھے اپنے ٹھکانے پر لے آیا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں کی مجھے کوئی کمی ہو یا ان کا وجود میرے لیے کوئی سربستہ راز ہو، مگر پتہ نہیں تم کیا ہو۔ اسماعیل نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی جانب کروٹ بدلی اور اپنی بات جاری رکھی۔ پتہ ہے، میری زندگی میں سب سے پہلی لڑکی جو آئی وہ میرے محسن کی بھتیجی تھی، شہزادی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں اخبار میں اشتہار چھپا تھا اور تو نے اس کے بارے میں استفسار بھی کیا تھا، مگر میں اس وقت ٹال گیا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے مجھ پر عورت ذات کے راز کھولے۔ اسی سے مجھے پتا چلا کہ عورت کا ماں، بہن اور بیٹی کے علاوہ بھی کوئی روپ ہے۔ شہزادی ایک عجیب لڑکی تھی، میں آج تک اس کے رویے کی توجیہ نہیں کر سکا۔ عام حالت میں نہایت معصوم، مگر تنہائی میں ایسی بے باک کہ میں مرد ہو کر بھی اس کے سامنے گنگ ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہی میری ساری کائنات تھی۔ میں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ ٹریننگ کے خاتمے کے بعد اس کے چچا سے اس کا ہاتھ مانگ لوں گا، مگر وہ شروع دن سے ہی بضد تھی کہ ہمارا ملاپ ناممکن ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ حد پھلانگ گئی تھی جس کے متعلق ایک شریف لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں ٹریننگ کے لیے انڈیا پہنچ گیا، ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو شہری ہنگاموں سے دور تھی، وہاں ہم نے ٹریننگ حاصل کی۔ بہت سخت مشقوں سے ہمیں گزارا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں آزادی بھی حاصل تھی۔ شراب اور شباب کی نہ تو کوئی کمی تھی اور نہ ممانعت۔ ایک مسلمان سے جنت میں جتنی حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیں زمین پر ہی میسر ہو گئی تھی، اور عجیب بات یہ کہ اس یونیورسٹی میں جتنی بھی نازنینیں تھیں سب کی سب مائل با کرم تھی۔ ہر رات کے لیے نیا ساتھی میسر تھا۔ پھر وہ تلخ و شیریں دور بھی بیت گیا اور 15 ماہ کی ٹریننگ کے بعد ہماری واپسی ہوئی، لیکن سرحد عبور کرتے ہوئے ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان رینجرز کے ہاتھوں ہمارے سارے جاں باز، سارے انقلابی شہید ہو گئے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ بھاگتے ہوئے مجھے گولی بھی لگی، مگر جان بچانے کی فطری جبلت اور انتقام کے جنون نے مجھے صحرا میں دوڑائے رکھا۔ اسی دوران میں ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں ایک ظالم وڈیرے کی حکمرانی تھی۔ وہ دنیا کا گھٹیا اور ذلیل ترین شخص تھا، اور اتفاق یوں ہوا کہ مجھے جس شخص نے پناہ دی اس کی خوبصورت بہن پر بھی وہ خبیث نظر رکھے ہوئے تھا۔ مگر پھر یہ بھی اتفاق ہے کہ اس لڑکی کو وڈیرے سے بچانے کے لیے مجھے اس سے شادی کرنی پڑی۔ اس کا نام زلیخا تھا۔ وہ بہت معصوم، پیاری اور نیک لڑکی تھی۔ گو اس سے شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی، مگر جب وہ میری جیون ساتھی بنی تو مجھے محسوس ہوا کہ اسے اپنانا میری خوش نصیبی تھی۔ یہاں بھی مقدر نے عجیب رنگ دکھایا۔ اس کا اور میرا ساتھ 3 دنوں سے زیادہ نہ چل سکا اور وہ وڈیرے کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی، بلکہ مجھ پر اپنی جان وار گئی۔ کلہاڑی کا وہ وار جو میرے سر پر کیا گیا تھا وہ اس نے اپنے سر پر سہار لیا۔ وڈیرے کے آدمی بھاگ گئے، اس نے میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑا، لیکن اب میں پہلے والا اسماعیل نہیں تھا۔ وڈیرے کو زلیخا کے قتل کا حساب دینا پڑا۔ وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہ پایا، اسے بھی کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑا۔ پھر میں کراچی آ گیا۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے خاندان کے اجاڑنے والے کے خاندان کو اجاڑنا، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ فاضل خان کو اپنی بیٹی بہت عزیز ہے، اور یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث بنی۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ اسے میں ویسی ہی اذیت میں مبتلا کر سکوں گا جیسے اس نے میرے ساتھ کیا تھا، مگر پھر مجھے پتا نہیں کیا ہوا، اور اب تک پتا نہیں چلا۔ تجھ سے دور بھاگتا ہوں مگر قسمت پھر تیرے سامنے لا پھینکتی ہے۔ نفرت کرتا ہوں، کامیاب نہیں ہو پاتا۔
ایسے راستے کا مسافر بن گیا ہوں جس کی ہر منزل، ہر پڑاؤ اور ہر گام پر تم سے سامنا ہے۔ ایسے مدار میں گردش کر رہا ہوں جس کا مرکز تم ہو۔ پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ تمہارے سارے احساسات کا مجھے پہلے سے پتا ہے۔ یاد ہے تم نے مجھے کتنی بے دردی سے پیٹا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے تمہارا یہ رویہ مصنوعی لگا تھا۔ ڈرتی بھی تھی اور منتظر بھی رہتی، اور پھر اس دن میں کتنا روئی، کتنا گڑ گڑائی تھی، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، مگر تمہیں نشے میں دیکھ کر ڈر گئی کہ نشے میں تو مرد کو ماں بہن کی تعظیم نہیں رہتی، میں تو پھر غیر تھی۔ لیکن وہاں پہ بھی میرے گمان کی فتح ہوئی، اور اب بھی مجھے یقین ہے میں تمہیں جیت لوں گی۔ تھوڑا وقت ضرور لگے گا، مگر میں جانتی ہوں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس یقین کی وجہ؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ میں بھی تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جو تمہارے احساسات ہوں وہی میرے بھی ہوں۔ ہاں، لیکن چند لمحے پہلے تم اس کا اقرار کر چکے ہو۔ ہنا کا اطمینان برقرار تھا۔ ہنا، میں اپنی بہن کی بربادی نہیں بھول سکتا، ماں کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے تو روٹھ جائے، جدا ہو جائے یا نفرت کرنے لگے، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ البتہ تیرے باپ کی موت کے بعد میں خود کو تیرے سپرد کر دوں گا، چاہے گولی مار دینا، چاہے پولیس کے حوالے کر دینا، یا پھر میری زندگی کو جنت بنا دینا۔ اگر میرے اور انتقام میں سے تجھے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے۔ ہنا کے لہجے میں ایک عجیب سی حسرت جھلک رہی تھی۔ اسماعیل نے پختہ لہجے میں جواب دیا، پاگل، میں نے تو پہلے ہی انتقام کو چنا ہوا ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس دن وہ کمینی شہزادی تجھے ملی تھی کہ نہیں؟ ہنا نے یکدم پٹڑی بدلی۔ وہ دونوں جس موضوع سے نظریں چرانا چاہتے تھے، وہی بار بار منہ کھولے ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ نہیں، ان کے گھر کو کسی نے آگ لگائی تھی، جس میں شہزادی کا انکل جل گیا تھا، اور شہزادی اسی دن سے غائب ہے۔ وہ اشتہار دراصل انقلابی تنظیم کی طرف سے چھپا تھا، اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، اور یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ شہزادی کا نام سنتے ہی تم نے بھاگ کر ان کے پاس جانا ہے۔ شاید، مگر میرا مطمع نظر وہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ کچھ بھی تھا، لیکن اب ایک بات یاد رکھنی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر دوبارہ شہزادی مل بھی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اسے بیاہ دینا۔ وہ شرارت سے بولا، یہی مشورہ تو وہ تیرے بارے میں بھی دے سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، وہ ترکی بہ ترکی بولی، سید اسماعیل شاہ غازی سے طے کر دینا میری نسبت۔ اسماعیل کہا مار کر ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پر اب سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، البتہ تم نے سونا ہے تو اجازت ہے۔ اور اسماعیل نے تھینکس کہہ کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ہنا اسی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔